अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले फैज़ान सहरी में आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमारे सिलसिले में एक बड़ा ही निराला, बड़ा ही प्यारा मौजू है। वो मौजू क्या है, एक इशारा दे देता हूँ, नाम थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मौजू ये है कि वो हर दर्द की दवा है। जी हाँ, वो क्या है जो हर दर्द की दवा है, तावीज़ हर बला है। आपने सोचना है, बूझना है कि वो कौन सा मौजू है। चलते हैं तिलावत कुरान मजीद की तरफ। सूरह रहमान की खूबसूरत तिलावत, चंद आयात की तिलावत होगी, तवज्जो के साथ समात कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए, दोजानों बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। आइए अब नाज शरीफ सुनते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आज का सवाल और आज का मौजू होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पाने सवाब कमाने की नीयत से इंशाअल्लाह कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تم پر درود اور سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ برادر اعلی حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمہ کا ایک بڑا پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب
ایسا تجھے خالق نے بے یار و مددگار جینے کوئی نہ پوچھے بے یار و مددگار جینے کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا ایسا تجھے خالق نے ہر بات بدامالیوں سے ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی بگڑی کو میری ہر بار بنایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا ایسا تجھے خالق نے ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لالے پر انوار بنایا ایسا تجھے خالق نے تنہادار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا موضوع کیا ہے؟ ہر درد کی دوا
तावीज़ हर बला। जी हाँ, सल्ले अला मोहम्मद, दुरूद पाक आज हमारा मौजू है। दुरूद पाक के फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह सुनेंगे, उसकी अहमियत के बारे में सुनेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे कि दुरूद पाक के फ़ज़ाइल और बरक़ात किसने हैं। ये कितना प्यारा वजीफ़ा है जो हर दर्द की दवा है, हर मुसीबत में काम आने वाला है, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में बिगड़ी बनाने वाला है। ये अमल, ये वजीफ़ा हम पर रब का बहुत बड़ा एहसान है। जिस कदर दुरूद पाक पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह इसकी बरकतें लूटते चले जाएंगे। इससे पहले कि आज के बड़े ही प्यारे ईमान अफरोज़ वाक़ये की तरफ चलें, पहले आज का सवाल सुन लीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने हमें जवाब देना है, और वो जवाब आप कैसे देंगे, आप स्क्रीन पर इंशाअल्लाह नंबर्स देखेंगे। एसएमएस के लिए आप हमें स्काइप आईडी पर भी चैट कर सकते हैं, वो भी आईडी आप देखेंगे, आप इस पर जवाब दे सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम सिलसिले के आखिर में इंशाअल्लाह ऑन एयर करेंगे, उनमें से चंद के नाम ऑन एयर करेंगे। सवाल यह है, वो कौन है जिसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब मिलेगा? वो कौन है जिसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब मिलेगा? थोड़ा सा सवाल मुश्किल है, चले मैं इशारा दे देता हूं। फैज़ान रमज़ान खोलिए, इंशाअल्लाह उसमें आपको ये फजीलत पता चल जाएगी कि वो कौन खुशनसीब होते हैं जिन्हें क़यामत तक के रोज़ों का सवाब मिलता है। चले तो आप जवाब देंगे इंशाअल्लाह हमें। मदनी चैनल के नाज़रीन, स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे होंगे। अब चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाक़या दुरूद पाक की बड़ी मशहूर मारूफ किताब है आब कौसर, उस किताब में ये वाक़या मौजूद है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का वाक़या है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस वाक़ये का इंशाअल्लाह खुलासा बयान करता हूँ। अपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के साथ एक ग़ज़वे में लश्कर के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में ये अनाउंसमेंट हुआ, ये ऐलान हुआ कि यहां पड़ाव डाल दिया जाए, अपनी ज़रूरी हाजात से फारिग हो जाएं और खाना वगैरह खा लें। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे काफ़िले वालों के पास रोटी तो है मगर सालन नहीं है। अब ज़रा गौर तलब बात है, ये कौन लोग थे, ये किसके साथी थे? ये कौनैन के वाली के साथी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथी हैं। मगर ज़रा सोचें, और जा कहाँ रहे हैं? ये कोई विजिटिंग, ये कोई पिकनिक ट्रिप नहीं था, ये अल्लाह की राह में जाने कुर्बान करने जा रहे हैं। मगर फिर भी सब्र का, अल्लाह ताला की रिजा पर राजी रहने का आलम देखें कि रोटियां हैं, सालन नहीं है। आज हमारे पास बहुत कुछ होता है मगर फिर भी शिकवा होता है, फिर भी शिकायत होती हैं। कई कई दिनों का खाना होता है, कई दिनों तक जीने के लिए हमारे पास सामान होता है, मगर कोई एक नुकसान हो जाए, कोई एक परेशानी हो जाए, वावेला, शिकायत हमारी जबान पर होती है। और ये नबी के साथी कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर कहते ना कि वो मुसीबत पर, हर आजमाइश पर सब्र करने वाले। आज बड़ा प्यारा शेर हमारे मदनी मुज़ाकरे में भी हमारे नातख़्वां इस्लामी भाई ने पढ़ा, अगर हम यहाँ भी सुन लेते हैं, तो है ना कि नबी के नाम लेवा गम से ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो बहरहाल अब जब ये अर्ज किया नबी पाक अलैहिस्सलाम को कि आका रोटी है मगर सालन नहीं, अब इसके बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने देखा कि एक शहद की मक्खी, हनी बी, मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कान के पास भुन भुना रही है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो शहद की मक्खी होती है उसकी भुन भुनाहट होती है, एक बड़ी मखसूस आवाज होती है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अकीदा देखें, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मक्खी क्या कह रही है, ये आपकी बारगाह में क्या अर्ज कर रही है? गोया सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी ये जानते कि मेरे आका सब की बोलियां जानते हैं,
بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ یہاں مکھیاں جتنی ہیں ان سب میں یہ اضطراب ہے، یہ بے قراری ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے قریب ہی یہاں پر ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم مکھیاں ہیں، ہم وہ چھتا اٹھا کر نہیں لا سکتے تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا اے علی اس کے ساتھ جاؤ۔ بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک برتن لے کر گئے، ایک غار کے اندر جانا ہوا، مکھی آگے آگے ہے اور اب اس چھتے سے شہد نکالا جا رہا ہے، بڑا صاف شفاف مصفا، اور اب وہ شہد لایا گیا، صحابہ کرام اس روٹی کے ساتھ اب شہد تناول کر رہے ہیں، پھر وہ مکھی جو ہے بنبنا رہی ہے۔ صحابہ کرام پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال پوچھا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگلوں میں بیابانوں میں جو پھول ہیں، یہ مختلف پھول جو ہیں یہ ہماری خوراک ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھولوں کا رنگ تو پھیکا بھی ہوتا ہے، بد مزہ بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، مگر جو شہد تم لوگ لاتے ہو، جو تمہارے ساتھ شہد بنتا ہے وہ تو بڑا میٹھا، بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے۔ شہد واقعی بڑا میٹھا ہوتا ہے، ہم شہد کا نام لے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، تو شہد واقعی بڑا میٹھا۔ تو اس مکھی نے کیا عرض کیا؟ کہا یا رسول اللہ ہم جب شہد چوسنے جاتے ہیں تو ایک امیر اور سردار ہمارا ہوتا ہے، یعنی ان کا ایک قافلہ ہوتا ہے جس میں ایک آگے جو اس کا لیڈر ہوتا ہے، مکھی ہوتی ہے وہ بھی، تو جب وہ واپس ہم آتے پھولوں کا رس چوستے ہیں تو وہ امیر ہمارا جو ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پیچھے ہم بھی درود پاک پڑھتی ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا بد مزہ پھیکا کڑوا رس شہد جیسا میٹھا بن جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علماء بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے بد مزہ پھولوں کا رس میٹھا ہو سکتا ہے تو اگر انسان اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کرے تو اس کے گناہوں کی کڑواہٹ، اس کی بد عملی کی پھیکاوٹ، اس کی سستیوں کی کڑواہٹ درود پاک کی برکت سے نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اپنی زندگی میں اس مٹھاس کو داخل کر لیجئے، درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ بہرحال آج ہمارا موضوع بھی درود پاک ہے اور ہم نے انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیتیں کرنی ہیں۔ احادیث اتنی ہیں، اس قدر فضائل ہیں درود پاک کے کہ شاید ہم پورا ہی رمضان اگر روزانہ فیضان سحری میں درود پاک کے فضائل پر سلسلہ کریں تو نہ اس کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ واقعات سبحان اللہ، یعنی میں جب آج کے واقعے کو تلاش کر رہا تھا اسد بھائی، روزانہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا موضوع سے متعلق واقعہ ڈھونڈنا، مشکل ہو رہا ہوگا، آج یہ مشکل ہو رہا تھا کہ میں کون سا واقعہ چھوڑوں اور کون سا واقعہ بیان کروں، اتنے واقعات۔ بلکہ آپ نے رمضان کی بات فرمائی، علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ زندگیاں گزر جائیں اور تمام پانی جو ہے وہ سیاہی بنا دیا جائے، تمام درخت جو ہے ان کی قلمیں تراش لی جائیں اور دنیا کے سارے لوگ مل کر درود پاک کے فضائل اور برکتیں لکھنا شروع کر دیں تو یہ سارے اسباب تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن درود پاک کی برکتیں اور اس کے فضائل جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے۔ اور درود پاک کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ علماء فرماتے اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پہ رب نے یہ فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں اور میرے بندو تم بھی کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام میں ہمیں یوں سمجھے موقع دیا ہے، چانس دیا ہے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو ایسی بلند و بالا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو ہمیں تو یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم بھی درود پڑھ کر اپنے دامن میں خوب رحمتوں برکتوں کو لوٹ لیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی کالز کی طرف جاؤں، آج ایک بڑی خوبصورت تفصیل آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فرشتوں کا تذکرہ ہوا ہے، کبھی غور کیا آپ نے فرشتے ہیں کتنے؟ اور یہ سارے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو ذرا غور کرتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اور تفصیل جاننا بڑا دشوار ہے، فرشتوں کی تعداد بے حد و بے حساب ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ملائکہ کی تعداد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔
اور ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان تمام فرشتوں کی تعداد کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف کیا ہوا ہے. اور یہ سب ہر وقت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. فرشتوں کی ہزاروں اقسام ہیں اور وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں. ایک عام قسم کا اندازہ لگانے کے لیے چند قسموں کی تفصیل ذرا سنیے. ملائکہ مقربین، حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، جنت دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے یحفظون من امر اللہ، اللہ کے حکم سے حفاظت کرنے والے، سمندروں پر مقرر فرشتے، پہاڑوں پر معمور فرشتے، بادلوں پر معمور فرشتے، بارشوں پر معمور فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے کے کام پر معمور فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے، نباتات اگانے والے، ہواؤں کو چلانے والے، بادلوں کو چلانے پر معمور فرشتے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمارے درود کو پہنچانے والے فرشتے، نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو لکھنے والے فرشتے، نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے، نماز کے منتظرین کے لیے دعا کرنے والے، اس عورت پر لعنت کرنے والے فرشتے جو اپنے خاوند کا بستر چھوڑ کر غیر کے پاس جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی احادیث میں کئی فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے. یہ تو ہو گئی کیٹیگریز. اب آئیے کوانٹٹی کی طرف. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام نبہانی نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں فرمایا فرشتے اللہ عز و جل کا سب سے بڑا لشکر ہیں. حدیث میں میرے آقا سے مروی ہے آسمان چر چرایا اور اس کو چر چرانے کا حق ہے، قدم بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے یا قیام میں نہ ہو. بیان کیا جاتا ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا، انسان جنات کا 10واں حصہ ہے. اب تھوڑا کیلکولیٹ کرتے ہیں اسد بھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس وقت دنیا میں اپروکسیمیٹلی 7 ارب انسان ہیں بتایا جاتا ہے، تو جنات 70 ارب ہو گئے. ٹھیک ہے، انسان 10واں حصہ ہے تو 70 ارب جنات ہیں. اور جن اور انسان خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے. تو گویا 700 ارب 700 ارب کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب بلین کہتے ہیں. بلین تو میرا خیال ہے پتہ نہیں بلین کہتے ہیں بہرحال. ہاں، اب 700 ارب جو ہیں وہ ہو گئے خشکی کے جانور. پھر فرمایا یہ سب پرندوں کا 10واں حصہ ہے. تو دنیا میں 7000 ارب 7000 ارب پرندے ہیں. پھر یہ سب مل کر بحری جانوروں کا، یہ سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے. تو اب ہو گئے 70,000. اگر 7,000 وہ تھے تو 70,000 ارب جو ہے، جو ہو گئے آپ کے کیا نام ہے بحری جانور. اب اور آگے چلیں، یہ سب مل کر یعنی ٹوٹل ہو کر زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اب میرا کیلکولیٹر تو جواب دے رہا ہے، اب آپ ذرا غور کرتے جائیے. اچھا، اور یہ سب یعنی یہ ٹوٹل آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، پہلے آسمان کے. یہ سب مجموعہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. پھر اسی طرح 7ویں آسمان تک چلیں، پھر یہ سب کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں. پھر یہ سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں. اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے. ایک پردے کی لمبائی، چوڑائی اور وسعت اتنی عظیم ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کے سامنے معمولی حیثیت رکھتے ہیں. اور ان پر قدم برابر بھی جگہ نہیں جس پر کوئی فرشتہ رکوع، سجود یا قیام میں نہ ہو. اور ان کا مشغلہ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے. پھر یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش الہی کے ارد گرد عبادت میں مصروف ہیں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. ان کا شمار اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ عرش کے ارد گرد فرشتوں کی 70,000 صفیں ہیں جو طواف میں مشغول ہیں اور اللہ عز و جل کی بڑائی اور وحدانیت بیان کرتے ہیں. اور ان کے پیچھے مزید 70,000 صفیں ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے بلند آواز میں اللہ کی بڑائی اور وحدانیت بیان کرنے میں مصروف ہیں. ان کے پیچھے 1 لاکھ صفیں دائیں ہاتھ بائیں پر رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مختلف تسبیح پڑھتا ہے. پھر یہ تمام فرشتے لوح محفوظ کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح بڑی تعداد ہے. اب ان تمام فرشتوں کی تعداد پر غور کریں
اور یہ سارے فرشتے رب نے کس کام میں لگائے ہوئے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے، اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی اور عام مسلمان بھی، تو کیا سب کا یکساں ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی ہم نے سنا، تو اس کی جو وضاحت ہے اس میں علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے. اور جو مؤمنین ہیں اور فرشتے ہیں، یہ ہمارا درود بھیجنا سرکار کی بارگاہ میں، یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں سرکار کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے. تو جو درود پاک کے الفاظ ہیں، اس پر اگر ہم غور کریں تو ایک بڑی تعداد میں، ویسے تو اس کا بھی کوئی شمار نہیں، اور اول دن سے علماء کرام صحابہ کرام سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ میں مزید سے مزید خوبصورت الفاظ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود خوانی کروں. اور اسی وجہ سے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، یہاں پر حاضرین ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ درود پاک کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم آئے دن ایک نیا درود سنتے ہیں، مختلف الفاظ ہوتے ہیں. بعض درود ماشاءاللہ بہت مشہور ہیں، بعض اتنے معروف نہیں، لیکن درود کے جو صیغے ہیں اس پر پوری کتابیں جو ہیں وہ علماء نے تحریر فرمائی ہے. لیکن ان میں ایک جملہ بڑا ہی کامن ہمیں نظر آتا ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ الفاظ. تو اس کا جو مطلب ہے اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج، یعنی اپنی رحمت فرما. اب یہ مفہوم جو ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء کا شمار کرتے ہیں، پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات کا شمار کرتے ہیں. کہیں پر شفیع المذنبین کا تذکرہ ہے، رحمت للعالمین. اور مختلف تو اب یہ ایک بیسک سینس ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح دیگر چیزوں میں ہماری کم علمی ہوتی ہے، اسی طرح ہم درود پڑھتے ہیں، وہ مقبول ہے، انشاءاللہ یہ بھی بات کریں گے ہم. لیکن یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم درود پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے. اگر تفصیل نہ ہو تو کم از کم یہ ذہن میں ہو کہ ہمارا درود پڑھنا رب عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے. یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کریں. جو اسد بھائی نے ارشاد فرمایا یہ بھی ہے کتب میں، اور ایک دوسری جو سوچ ہے اس کے پیچھے اور علماء کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیں عاشقان رسول کے لیے تو بہت زبردست ہے. میں نے جب اس کو پڑھا تو میں جھوم گیا کہ یہ بخاری شریف میں ہے. حضرت امام ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری نقل کرتے ہیں ماشاءاللہ سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ صلاۃ اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی انہوں نے یہ بیان کیا، صلاۃ اللہ ای ثناؤہ عند الملائکہ، کہ صلاۃ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس پر مزید علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فعل ایک ہے، فاعل دو ہیں، اللہ اور فرشتے. ٹھیک ہے. اور جب فعل ایک ہو، دو فاعل ہوں، تو ایک فعل سے دو الگ معنی نہیں لیے جا سکتے. ٹھیک ہے. یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ثنا جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیبی کی کرتا ہے وہی ثنا فرشتے بھی کرتے ہیں. تو اللہ بھی ثنا کر رہا ہے، فرشتے بھی ثنا کر رہے ہیں. اور جب وہ نسبت ہماری طرف ہوتی ہے صلاۃ کی، پھر معنی بدلتا ہے. اب یہ دعا ہے.
اور دعا کس چیز کی؟ اسی ثنا کی جو اللہ کر رہا ہے. تو ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ جو ثنا تو اپنے حبیب کی کر رہا ہے اس کو کرتا رہے. سبحان اللہ. وہ جاری رہے، وہ برستی وہ رہے، جاری رہے، اور حضور کی عظمت، فضیلت، رفعت اس میں ترقی آتی رہے. سبحان اللہ. تیرے قرب میں جو درجے بلند ہوتے اچھا صاحب، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے جو آپ سے میں چاہ رہا تھا مدنی پھول مل جائے، کہ اتنے سارے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، تو یہاں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے درود پڑھنے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت ہے. یعنی یہ تو ہمیں موقع دیا گیا ہے، ہمیں سعادت دی گئی ہے کہ ہم پڑھ کر اپنے درجات کچھ بلند کروا لیں، اپنی جھولی میں کچھ رحمتوں کی بارش لے لیں. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو رفعت مل چکی. سبحان اللہ. قرآن پاک نے اس کا اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور یہ وَرَفَعْنَا یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ یہ رفعت دے دی گئی. جی اب کوئی ہماری دعا سے رفعت ملنے والی نہیں ہے، تو یہ تو ہو چکا. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم دعا کر رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. کہ جو دوسری آیت کریمہ ہے ماشاءاللہ کی آیت کریمہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ ہر آنے والا لمحہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم وہ آپ کے لیے مزید بلندی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو درود پاک پڑھتے رہنا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور کثرت سے پڑھنا ہے، ایبنڈنس سے پڑھنا ہے. کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو کیا کیا فضائل ملتے ہیں، ضرور اس پر بات کریں گے، مگر آپ کی کالز ہیں، آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ناصر محمود ہے. یہاں سے واپس آیا ہوں تو ویسے ہی بیڈ پہ لیٹا ہوں تو میں سو گیا ہوں تو میں روزہ رکھا ہوا تھا. روزہ بھی جو ٹائم گزر گیا ہے بات ساری کی بات. اب مجھے اس طرح یہ کرنا ہے کہ روزے کا کیا ہوگا یا کیا اس کا کوئی حال اس کا کیا ہے؟ شاید بہت زیادہ کنفیوز کال ہے. جب بھی کال کریں تو تھوڑا سا ٹھہر کر اپنے سوال کو ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم صحیح جواب دیں. میرا خیال سوال شاید یہ کہ وہ سحری کے لیے نہیں اٹھ سکے اور بعد میں اٹھے ہیں، اس طرح کی کال کچھ سمجھ آ رہی ہے. کیا کہتے ہیں اسد بھائی؟ میں نہیں سمجھ. ہاں ایسا ہی کچھ تھا. اگر آپ سحری نہیں کر سکے اور آپ کی آنکھ کھلی، اچھا افطاری میں سو گئے اور بعد میں اٹھے، ٹھیک ہے، دیر سے آنکھ کھلی تو افطاری کر لیں. اب دیر تاخیر نہیں کرنی، کراہت ہے، لیکن اگر آپ سو گئے ہیں تو روزہ تو بہرحال ہو جائے گا دیر سے افطاری کرنے میں. گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں تو کراہت بھی نہیں ہے. اچھا اگر آنکھ لگ گئی معذور ہے، ٹھیک سو گیا تو آپ کا روزہ ہو گیا ہے. اگر آپ افطاری سے پہلے سو گئے تھے اور افطاری کے بعد آپ اٹھے ہیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھائی دفتر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. مجھے نال سننی ہے. ڈاڈا ہاں غریب آقا میں نے مجبوریاں دوریاں نے مارے. جی جناب آپ کی فرمائش پہنچ گئی ہم تک. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ آج سحری کا موضوع درود پاک کی فضیلت ہے. عبدالحبیب بھائی آپ ہمیں درود پاک کی کوئی فضیلت بتا دیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو درود پاک کی فضیلت بنگالی میں بتائیں گے، گھبرائیں نہیں، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی بتائیں گے. جی اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد منیر اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حاج صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. اکثر عبادات ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ خاص ہیں، کیا درود پاک کا بھی کوئی خاص وقت ہے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے. اگلی کال دے دیجیے. محمد عمران اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ کمپنیوں کی طرف سے گھڑیاں آئی ہوئی ہیں جن کے اندر نماز کے اوقات کا ذکر ہے، ان میں نظام الاوقات دیے ہوئے ہیں. کیا یہ نظام الاوقات کے حساب سے ہم نمازیں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کس گھڑی میں کیسے نظام الاوقات ہیں ہم یہ تو آپ کو نہیں بتا سکتے. ہم آپ کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سافٹ ویئر موجود ہے اوقات الصلاح، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. جتنے بھی اسمارٹ فون ہیں اس میں بھی وہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے اور الحمدللہ وہ چیکڈ ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے آپ اس کے مطابق اگر یہ سحری اور افطاری کے معاملات رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. آج الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں
پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک ممبر بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے سلسلے میں، مرحبا کہتے ہیں ان کو، فیضان مدینہ میں مرحبا کہتے ہیں۔ ساحل بھائی بھی ساتھ موجود ہیں۔ ساحل بھائی کچھ تعارف بھی کرائیں ہمیں، اور پھر ہم ذرا کچھ ان سے تاثرات بھی لیں، کیسا ان کو لگ رہا ہے آج فیضان مدینہ میں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ٹیسٹ کرکٹر عبد الرحمن اتاری ماشاءاللہ مرکز الاولیاء سے آج رات کی فلائٹ سے ہی باب المدینہ پہنچے ہیں اور یہاں پر اعتکاف میں شرکت کے لیے۔ ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کی ایک یہ بھی نیت ہوگی کہ امیر اہل سنت کی نظر بھی حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا کہتے ہیں ان کو فیضان مدینہ میں، زہ نصیب اگر یہ پورا ہی اعتکاف کر لیں یہاں پر۔ لیکن کیسا لگ رہا ہے؟ آپ نے کچھ آتے ہوئے فیلنگز معاملات دیکھے ہوں گے عبد الرحمن بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ نظارہ ایسا ہے کہ اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آنکھ بند کرے اس اللہ 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 سبحان اللہ۔ جب میں اندر آیا تو ایسے لگا کہ دنیا ہی ڈیفرنٹ۔ اللہ اللہ۔ تو ماشاءاللہ 8000 سے زائد لوگ تکاف پہ بیٹھے 30 ڈیز کا اعتکاف، 30 ڈیز کے لیے۔ اور ماشاءاللہ میرا نہیں خیال دنیا میں بھی کوئی ایسا سسٹم ہے یا کچھ ایسی چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن بھائی ہسٹری میں، میں مفتی صاحب بھی موجود ہیں، دنیا دیکھنے والے لوگ بھی یہاں ہیں، ہسٹری آف اسلام میں ہم نے نہیں پڑھا کبھی کہ 7-8 ہزار لوگ ایک ساتھ 30 دن کے لیے ایک مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اٹس امیزنگ، یہ وہ ریولوشن ہے جو دعوت اسلامی لا رہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں، اور عبد الرحمن بھائی آپ کو بھی بتاؤں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ صرف باب المدینہ میں یہ نہیں ہو رہا ہے اعتکاف، اس وقت پاکستان اور بیرون پاکستان کم و بیش 100 کے قریب مقامات پر 30 ڈیز کے لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور یہ ابھی 10 دن کی اس کی تعداد تو کئی گنا ملٹی پلائی ہو جائے گی۔ تو بہت خوشی ہوئی آپ فیضان مدینہ آئے، تو کیا ارادے ہیں آپ کے عبد الرحمن بھائی؟ ارادے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی ہے انشاءاللہ، جتنا ٹائم گزر جائے اتنا ہی کام ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ماشاءاللہ سب چیزیں امیر اہل سنت کی طرف سے ملی ہیں ماشاءاللہ، اور کافی دیر ہو گئی ہے اس مدنی چینل سے وابستہ ہیں، ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ساحل بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ کافی دیر ہو گئی۔ اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی ہمیں آپ کی آمد پر، اور وقت گزاریے گا آج بھی، اور جو ہمارے مدنی حلقے ہوں میری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کی امیر اہل سنت سے بھی ملاقات ہو جائے ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کچھ پیغام دے دیں مدنی چینل کے حوالے سے، وہ دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے حوالے سے یہی ہے جی، ماشاءاللہ جتنی بھی آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں اس چینل سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور اس کا وہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ کہ دنیا کیسے اس چیز کے پیچھے ماشاءاللہ، اور یہ اس کے بعد بھی اس چیز کو ماشاءاللہ۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے سگنیفیکنٹ کہی کہ رمضان میں تو لوگ مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، لیکن ہمارا میسج یہی ہے کہ جس طرح آپ رمضان میں مسجدوں کی طرف آ گئے ہیں، مذہبی کاموں کی طرف آ گئے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں۔ یہی ہمارے لیے رمضان بھی میسج لاتا ہے کہ ہماری عادت درست ہو۔ بہت شکریہ عبد الرحمن بھائی، جزاک اللہ۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کچھ کالز کی تھیں، اب میں تو باتوں میں سوالات تو بھول گیا، اگر کچھ یاد ہوں کہ جو ہمارے اسلام میں نے سوال کیے تھے۔ درود پاک کا کوئی وقت مقرر مفتی صاحب؟ درود پاک کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے وہ صحیح وقت اور مکروہ وقت اور ممنوع وقت کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وضو ہو یا نہ ہو، یہ طہارت کے معاملات ہیں، یہ اس سے بھی مبرہ ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے وہ بھی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کرو یا بیٹھ کے کرو یا اکیلے کرو یا جماعت میں کرو، ہر صورت میں ماشاءاللہ۔ یعنی اس کا مطلب درود پڑھتے رہیں اور برکتیں لوٹتے رہیں، رحمتوں کی برسات میں نہاتے رہیں، ساری شرطوں سے یعنی فارغ مطلق عبادت ہے کہ جب دل چاہے بس شروع کر دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال پڑھتے جائیے درود پاک اور رحمتیں لوٹتے جائیے۔ واقعی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رحمتوں کی برسات میں نہاؤں، روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی عرض کروں کہ درود پاک دل میں پڑھنے سے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حالانکہ الفاظ ادا نہ ہوں تو اس کو علماء منع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خطبے کے اندر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو دل میں درود پڑھیں، اس کا مطلب دل میں پڑھنا بھی ویلڈ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چلیں بھائی، مدنی چینل کی برکت سے کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہمارے بنگالی مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بنگلہ دیش میں ناظرین بھی بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ بنگالی زبان میں کچھ درود پاک کے فضائل بیان کریں، ہم اس کا انشاءاللہ اردو میں ترجمہ بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল কোরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক দিনী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাদুল মদিনা থেকে প্রকাশিত শেখে তরিকত আমিরে আহলে সুন্নতের লিখিত রিসালা
দুরূদ শরীফের ফজিলতের পরিচালা জিয়ায়ে দুরুদ সালামের মধ্যে একটি হাদিস শরীফ রয়েছে যে ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহের কারণে প্রতিটি দিন ও রাতে তিনবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার বদান্যতার দায়িত্বে একথা অপরিহার্য করে নেন যে তিনি ওই ব্যক্তির ওই দিন ও রাতের गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत हदीस पाक इन्होंने सुनाई है। और भालोबाशे बीच में आया है तो ये मोहब्बत के लिए कहा जाता है कि जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ वजल पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। अब जरा सोचे 3 बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त इतना लग रहा है और फजीलत देखें कितनी ज्यादा है। थोड़ा सा काम करें, नहीं है कि फलां तवील दुरूद पढ़ना है या मीडियम पढ़ना है, 3 बार दुरूद जो भी दुरूद पाक है वो आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ये फजीलत मिलेगी। जी मुफ्ती साहब, असल में इसका ताल्लुक पिछली गुफ्तगू से है। मैं ये चाहता हूँ वो रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब। जैसे युसल्लून का माना है ना कि अल्लाह ताला सना करता है अपने हबीब की, इसी तरह फरिश्ते भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करते हैं। जी जी। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, तो यहाँ भी सलात का लफ्ज़ हुआ, तो बाज़ उलमा ने सब जगह पे एक ही माना लिया। तो इसका माना ये बनता है कि अल्लाह ताला भी हजूर की सना कर रहा है, फरिश्ते भी कर रहे हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी हजूर की नाते पढ़ो, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते रहो। तो तारीफ करना ये हजूर पर दुरूद भेजना। सुभान अल्लाह। तो ये जो कल्चर है हमारा कि जिसमें मदीना होती है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, हजूर की सुन्नत की बातें, सरकार की तारीफ, नातें, ये आदतों का बयान, सुभान अल्लाह, ये सब जो है ये हजूर पर दुरूद पढ़ना इस माने के लिहाज से जो उलमा ने ये खास माना लिया, और ये भी वैलिड है, इसको किताबों में लिखा है। सुभान अल्लाह। जी एक और हदीस पाक জিয়ায়ে দুরুদ সালামের অপর জায়গায় তিরমিজি শরীফের হাদিস শরীফে রয়েছে, হযরত সাইয়েদনা উবাই বিন কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরজ করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি সমস্ত তাসবিহ ওয়াজিফা ছেড়ে দেব আর নিজের সম্পূর্ণ সময় দরুদ শরীফ পাঠ করাতে ব্যয় করব। তখন সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন, তা তোমার পেরেশানি সমূহ দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ क्षमा कर दिया होगा। सुभान अल्लाह। बड़ी परेशानियों की बात करते हैं, बड़ी फिक्रों की हम बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं। सुनिए, हजरत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मैं सारे वजीफे छोड़कर अपना सारा वक्त दुरूद खानी में सर्फ करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी फिक्रें दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये तमाम वजीफे छोड़कर अगर दुरूद ही पढ़ा जाए तो ये दुरूद पाक वो वजीफा है जो सारी फिक्रें दूर कर देगा। जब तो हम कहते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। बल्कि एक और बहुत ही प्यारी फजीलत मैं अर्ज करना चाहूंगा, और जो ख्वाबों की ताबीर का सिलसिला होता है जी जी, उसमें भी कॉल जाती है कि आका की ज़ियारत करनी हो तो क्या किया जाए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ही इस मसले का हल इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह। एक ऐसा दुरूद पाक है कि अगर कोई शख्स वो पढ़े तो हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े तो उसे ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। बल्कि रिवायत बड़ी ही प्यारी है। फिर मजीद फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो मुझे क़यामत के दिन भी देखेगा, और मुझे क़यामत के दिन जो देख ले मैं उसकी शफाअत करूँगा, और मैं जिसकी शफाअत करूँगा वो हौज़े कौसर से पानी पिएगा, और जिसने हौज़े कौसर से पानी पिया अल्लाह अज़्ज़ वजल उस जिस्म पर जहन्नम को हराम कर देगा। तो एक ही दुरूद पाक की बरकत के अंदर कितनी सारी बरकत है। सरकार की शफाअत भी है, ख्वाब में दीदार है, क़यामत में दीदार है, हौज़े कौसर के जाम हैं, और जहन्नम से आज़ादी है। तो वो दुरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसदिही फिल अजसादी व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर। मदनी पंसूरे के अंदर सफ़हा नंबर 167 पर ये दुरूद पाक लिखा हुआ है
تو اس نیت سے بھی یہ درود پاک پڑھیں. ویسے تو مطلقاً بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جسے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے. لیکن یہ بالخصوص اس فضیلت کے اعتبار سے درود پاک ہے. پیج نمبر پھر بتا دیں حضرت. 167. چلیں بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی کرنا چاہتا ہے. مدری پن سورہ کے پیج 167 سے یہ پھر پڑھ لیجئے اور اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ایک اور حدیث پاک حضور ہمیں بنگالی زبان میں سنا دیجیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت এর লিখিত রিসালা জিয়ায়ে দুরুদুস সালাম এর মধ্যে তিনি বর্ণনা করেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার রওজায় এক ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন, ওই ফেরেশতাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শোনার শ্রবণ ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে ওই ফেরেশতা আমাকে ওই দরুদ শরীফ পাঠকারীর নাম এবং পিতার নাম পেশ করে থাকে। সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর এই মুহূর্তে দরুদ শরীফ পাঠ করেছে। সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ. मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत दी है. बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है, कहता है फलां बिन फलां ने आप पर इस वक्त दरूद पाक पढ़ा है. सुभान अल्लाह. इस हदीस पाक पर जरा गौर करें. वो फरिश्ता जो नबी पाक के रोज़ा अनवर पर मौजूद है, उसको ये ताकत हासिल है कि वो सारी मखलूक की आवाजें सुनता है. ना सिर्फ आवाजें सुनता है, दरूद पाक तो दुनिया भर में पढ़े जाते हैं, उन सबकी आवाजों को रिकग्नाइज भी करता है कि किसने पढ़ा है. ना सिर्फ उसका नाम, उसके वालिद का नाम भी पहचान लेता है और बारगाह रिसालत में उसका नाम उसके वालिद के नाम के साथ पहुंचाता है. तो जिस दरबान की समाअत का आलम यह है, उस दर के जो मालिक हैं मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की समाअत का आलम क्या होगा. और फिर ये जरा कितनी इश्क भरी बात है कि जब फरिश्ता ये कहता है आका फलां बिन फलां ने आप पर दरूद भेजा है, तो ये कितनी सआदत की बात है कि हम यहाँ दरूद पढ़ें, हमारा नाम बारगाह रिसालत में पहुंचे, हमारे नाम के साथ हमारे वालिद का नाम पहुंचे. तो खूब दरूद पाक पढ़ें, हाजिरी लगती रहेगी. जिसकी बार बार हाजिरी लगेगी उस पर निगाह रहमत भी हो जाएगी. आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. या बंगाली इस्लामी भाइयों के लिए एक मिनट, जब बांग्लादेश की बात चली है, नेकी की दावत माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब है. ये बंगाली जबान में भी ट्रांसलेट हो चुकी है. ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी मौजूद है. हमारे बंगाली इस्लामी भाई आप जरा बंगाली में बोलो कि ये किताब खरीदे भी और डाउनलोड भी करें. এটা আলহামদুলিল্লাহ আমির আহলে সুন্নতের লিখিত অমূল্য কিতাব, যার নাম বাংলায় নেকির দাওয়াত. আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী ওয়েবসাইট বাংলার মধ্যেও এটা আলহামদুলিল্লাহ আপনারা डाउनलोड करते पारबेन এবং মাকতাবুল মুদিনা থেকে ইনশাআল্লাহ এটা হাদিয়া দিয়ে ক্রয় করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ. चलें भाई ये किताब हासिल करें और तारो तारी हासिल करें. चले भाई कॉल्स दे दें. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहम्मद सुफियान अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची. हाजी साहब की बारगाह में अर्ज है कि अगर कोई दुरूद पाक बगैर नियत के ऐसे ही तस्बीह पर पढ़ता रहे तो क्या उस दरूद पाक पढ़ने का भी उसे सवाब मिलेगा या नहीं? जवाब इरशाद फरमाएं. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से जवाब लेंगे. अगली कॉल दे दीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सिलसिला फैजान सहरी में हाजी अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि आप बंगाली ज़बान में बंगाली इस्लामी भाइयों की दिलजोई के लिए मदनी मदीने वाले ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो में से कोई भी कलाम सुना दें. मैं मियाँ वाली से हक नवाज अत्तारी याद कर रहा हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मियाँ वाली वालों को बंगाली से बड़ी मोहब्बत हो गई. भाई कमाल है, ये दावत इस्लामी है देखें. लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन काफिला करना पड़ेगा बंगालियों के साथ नात सीखने के लिए. तो फिलहाल तो ये दोनों नातें जो हैं मुझे बंगाली ज़बान में नहीं आती. मैंने नियत की है इंशाअल्लाह, जब बांग्लादेश गया था तो कुछ अशार याद किए थे, दोबारा बैठूंगा इनके साथ. तो 1-2 सिलसिलों के बाद इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं. अगली कॉल दीजिए.
باپا کے ماشاءاللہ مناظر امیر علیہ سنت کو جب بھی حضور دکھایا کریں تو اوپر ہمارے سروں پہ دکھائیں انشاءاللہ. اچھا اب ہمیں اگلی کال دیں گے ابھی یا ہم جی کال دیں. ماشاءاللہ عبد الرحمان میں وہاں پہنچ گئے. میرا نام نصر اللہ ہے, میں دیرالہ یار جعفر آباد بلوچستان میں رہتا ہوں. سر سوال میرا یہ ہے کہ میں دیرالہ یار سے کوئٹہ جا رہا ہوں, یہ تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا مسافری روزہ ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ رکھیں گے یا مسافری روزہ رکھیں گے, یہ آپ جواب دیں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میری عبدالحبیب بھائی سے فرمائش ہے کہ مجھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ والی نعت سنا دیں. انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائش عارف بھائی تک پہنچائیں گے, انشاءاللہ وہ سنائیں گے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد شہابو عالم ہے, میں بنگلہ دیش سے بات کر رہا ہوں, ضلع دناجپور نیو ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہاں جو بنگالی بھائی بات کر رہے ہیں اس نے کہا 5 جگہ اعتکاف کا جگہ 5 جگہ ہو رہے ہیں, وہ جگہ کون سی ہے؟ اور اس نے بولے ہیں جو 70 جگہ 10 دن کے اعتکاف ہوئے ہیں, تو کچھ جگہ کا نام مجھے معلوم کرنا ہے. یہی کہنا تھا. السلام علیکم. انشاءاللہ وہ نام آپ کو 5 جگہ کے بتائیں گے جہاں 5 جگہ پر ہو رہا ہے 30 دن کا اعتکاف. ماشاءاللہ ضرور بتائیں گے, آپ کو ضرور سنیے گا. ایک کال اور دے دیں پھر ہم جوابات اور کلام کی طرف چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارسلان اطاری. میرا کل بھی بھائی سے ایک سوال ہے. ہمارے رشتے دار میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, تو بچے 2 سال ہوتا ہے تو دانت نکالتا ہے, مگر اس کے ساتھ ہی میرے پیدا ہوئے ہیں وہ نیچے والی جگہ سے دانت نکال لیا ہے. تو اس کا حال بتا دیں, گھر والے بہت پریشان ہے, وہ کہتے ہیں جاتی ہے کوئی دودھ ہے یہ بیمار پر چھوڑ رہے ہیں. برائے مہربانی اس کا حال بتائیں, گھر والے بہت پریشان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال تو میں نہیں سمجھ سکا. بچہ دانت, ہمارے اگر MCR والے سمجھے ہوں تو کچھ اس کا ہمیں سوال بتا دیجیے گا. آپ سن لیجئے خود اور ہمیں اس کا جواب دے دیجیے گا. جی بنگلہ دیش میں کہاں کہاں اعتکاف؟ আলহামদুলিল্লাহ আযওয়াজাল এই বছর বাংলাদেশের 5 জায়গার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ 30 দিন এতেকাফ তরকিব হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ. 5 জায়গা 30 দিন এতেকাফ. জি 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 আলহামদুলিল্লাহ. তো যেটা দাওয়াত ইসলামীর মাদানী মার্কাজ ফয়জানে মদিনা জনপদ মোড় সাইদাবাদ আলহামদুলিল্লাহ ওখানে হচ্ছে. চট্টগ্রামের মধ্যে মাহমুদ খান জামে মসজিদ অলংকার, সৈয়দপুরের মধ্যে ফয়জানে মদিনা নিয়ামতপুর সৈয়দপুর, এবং রাজশাহী শহরের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সিডল কলোনি জামে মসজিদ, এবং বাংলাদেশের বিখ্যাত শহর সিলেটের মধ্যে হাবিগঞ্জ কোট জামে মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল 30 দিনের এতেকাফ চলতেছে. ابھی آپ نے بالکل ڈھیٹ بنگالی میں بولا ہے, کچھ تھوڑی سی اردو بھی سمجھاؤ. شہر تو بتا دو. سلیٹ ہو گیا, ڈھاکہ ہو گیا, اور راجشاہی, سید پور, راجشاہی, اور 5واں چٹاگاؤں. ٹھیک ہے, یہ 5 شہروں میں, کیونکہ ہمارا میاں والی والے بھی ہیں نا بھائی, وہ بھی بنگالی سننا چاہتے ہیں. یہ 5 جگہوں پر ہمارا اعتکاف ہو رہا ہے, اور جو ماشاءاللہ بنگلہ دیش والے ہیں وہ وہاں پر جائیں. جی مفتی صاحب کچھ سوال تھا آپ کے لیے. سوال ہم نوٹ نہیں کر رہے. مسافر کے حوالے جی 350 کلومیٹر وہ سفر کر کے جا رہے ہیں, تو کیا وہ روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ روزہ مسافر کے لیے چھوڑنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی صورت وہ نماز والی نہیں ہے کہ جس میں قصر کرنا واجب ہوتی ہے. اس میں اختیار ہے کہ وہ رکھے تو یہ افضل ہے, کیونکہ بعد میں اگر قضا کرنی ہے اور ساری زندگی بھی قضا کرے تو اس رمضان کے ایک روزے کے برابر وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو کوشش, آج کل کے سفر بھی آسان ہوتے ہیں. جی تو رکھنا چاہیے, بہتر رکھنا چاہیے, بہتر ہے. اور اگر کوئی روزے نہیں رکھے گا سفر کی وجہ سے تو بعد میں تو رکھنا پڑے گا, بعد میں اس کو قضا کرنی ہوگی. تو ٹھیک ہے, یہ جواب بھی مل گیا. وہ کال ہمیں بتا رہے ہیں اسد بھائی کہ وہ اس طرح کی کال تھی کہ بچے کی ولادت کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے دانت نکل آئے ہیں, تو اب سارے گھر والے ڈر گئے ہیں, پریشان ہیں. تو اب اس کا کیا, یہ تو کوئی اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں, فزیک ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی قدرت ہے. اور
जिस्म के अंदर इस तरह की चीजें जो वो जाहिर हो जाती हैं। डॉक्टर को इसमें डरने का कोई पहलू नहीं है। इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं तो इससे डर गए? चलें भाई, तो अब इसको डॉक्टर को भी दिखा दें। ऐसा कहीं पढ़ा या सुना नहीं है कि इससे कोई नुकसान होता हो या कोई ऐसी चीज होती हो। हिम्मत में रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। कुछ कलाम की फरमाइशें मैसेज पर भी हैं। अब तो बस एक ही धुन है। उम्मे बिलाल ह्यूस्टन यूएसए से हैं। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। अब पंजाबी नात का भी कुछ कहा गया था। अब इस पर जो कलाम आप सुना सकें, कुछ कुछ अशार हमें अता फरमा दें। मदनी मुन्नी ने भी कलाम की फरमाइश की थी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैनू मजबूरियां ते सदलो मदीने आका सदलो मदीने आका करो मेहरबानिया मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया क्योंकि आखिरी उम्र है क्या न के दुनिया देखो अब तो बस के ही धुन है हमारी अब तो बस के ही धुन है अब तो बस के ही धुन है के मदीना देखो अब तो बस के ही धुन है या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं काश इस बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं फिर मुयस्सर हो मुझे काश वुकूफ़े अरफ़ात जलवा में मुज़दलिफ़ा और मिना का देखूं झूम कर खूब करूं मैं खानाए काबा का तवाफ फिर मदीने को चलूं गुंबदे हज़रा देखूं ज़ाहिरो ये रो रो के कहना कि
شاہ ایک مسکین کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں اب تو بس تیری دھن ہے ہماری اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھو حج کا سفر ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، موضوع آج درود و سلام ہے. درود پاک پڑھنا ہے، ہم نے کثرت سے پڑھنا ہے. ہمارا ایک مدنی انعام بھی ہے کہ ہم نے کیا کثرت کے ساتھ آج درود پاک پڑھ لیے. اور علماء فرماتے ہیں جو کم از کم ایٹ لیسٹ 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو نیت کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، جہاں جہاں ناظرین ہیں، کہ کم از کم ہم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے. یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ کثرت 313 بھی بیان ہوئی، اس سے زیادہ تعداد بھی بیان ہوئی، لیکن منیمم یہی ہے. لیکن علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک تعداد کو مخصوص کر لے. ہر شخص اپنے حسب حال، حسب عدد، جتنا اس کا ذوق شوق ہے، تو عدد کو فکس کر کے اگر پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بہت زیادہ ملیں گی. اب آپ 313 فکس کر لیں، 500 کر لیں، 1000 کر لیں، جو بھی اس طرح کی روایتیں ہیں. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب مجھے نیت ہے میری کہ مجھے روزانہ یہ عدد پورا کرنا ہے تو پھر میں اس کو کوشش کر کے اس کو میں کروں گا. اور اگر کوئی میں نے اپنے لیے ہدف مقرر نہیں کیا ہوگا تو پھر جو ہے اس کے اندر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اگرچہ عمل قلیل ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو، اس عمل سے بہتر ہے جو کثیر ہو لیکن کبھی کبھار اس میں استقامت نہ ہو. تو درود پاک کے لیے بھی آج اس سلسلے کے برکت سے یہ نیت کر لیں کہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک عدد مقرر کر لیں اور پھر اس کو کرتے ہیں. میرا خیال ہے پھر اس کے لیے وقت بھی اگر طے کر لیں کہ میں اس وقت میں یہ پڑھوں گا تو پھر ایزیلی اس کو پڑھنا نصیب ہو جائے گا. اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے پڑھتا رہے، لیکن ایک مخصوص وقت کر لیں گے. حاجی صاحب سے بھی اس پر مدنی پھول لیں گے. میں جواب دے دوں کہ جو ہمارا آج کا سوال تھا ہمارے ناظرین سے، وہ سوال یہ تھا کہ وہ کون ہوں گے خوش نصیب جن کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو سبحان اللہ، ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جینے کا ثواب، جس میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے. اور اگر کوئی اس مہینے میں مر جائے، جی ہاں، جو روزے کی حالت میں انتقال کرے اسے قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی قیامت تک روزوں کا ثواب ملتا رہے گا. تو ماشاءاللہ یہ صحیح جواب دینے والوں کے نام امید ہے اسکرین پر چلا دیے جائیں گے. حاجی صاحب ماشاءاللہ مرحبا. درود و سلام، درود پاک آج ہمارا موضوع ہے. کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ درود پاک کی کثرت کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی یہ نیتیں کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. ہماری کالز بھی بہت ساری ہیں صاحب، آپ نے کچھ کالز بھی لینی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.
ابھی اسد مدنی نے ایک اچھی توجہ دلائی اور آپ دونوں نے جو مل کر ایک تعداد فکس کر لے اور ایک مخصوص وقت لے لے. اس میں ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ عموماً فرض نماز کے بعد ہمارا تسبیح پڑھنے کا عموماً معمول ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. اگر اسی وقت میں اگر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے جائیں، یہ چند منٹ بھی نہیں چند منٹ لگتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ محمد ایک مختصر لفظوں میں درود پاک ہے، اور اس کی فضیلت بھی بہت پیاری ہے کہ جو کوئی صلی اللہ علیہ محمد کہتا ہے اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایسا پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ مجھے ایک میسج آیا ہے کہ میری 8 ماہ سے روزانہ 12,000 درود پاک پڑھنے کی ترکیب ہے، استقامت کی دعا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے صدقے عمل پڑھنا نصیب کرے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے. آمین آمین. بس کالز دے دیں سر. جی کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وحید احمد ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں مدنی چینل بہت جو کہ شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور مجھے دیکھ کے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساؤتھ افریقہ سے بھائی آئے ہوئے ہیں. میں ان کا بھی بہت بڑا فین ہوں. اللہ ان کو بہت خوشی عطا فرمائے. میرا ان بھائی کو سلام پہنچے. ان کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور عمران طاری صاحب کی بارگاہ میں اور حبیب طاری صاحب کی بارگاہ میں اور تمام بیٹھے سب کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے اور ان کے سلام میری طرف سے عرض کر دے. بہت بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی ہماری طرف سے دعوت دیتا ہوں. ساؤتھ افریقہ سے وہ آگے جو آپ کے فرینڈ ہیں، آپ بڑے پسند کرتے ہیں. ہاں وہ مطلب یہی وہ پسند کرتے ہیں اس کو. فین کہتے ہیں نا آپ اس میں، فینس کیا ہوتا ہے؟ جی 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 فین. جی یہ کون سا اسے پنکھا ہوتا ہے؟ یہ کون سے والا فین ہوتا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا پسند کرتا ہے، یہ کاٹ کٹا کر کو کر دیا ہوگا اس کا مطلب نا. فین کی طرف سے بھی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اچھا فین سے بھی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو یہ شاید اس لیے. تو اب یہ ساؤتھ افریقہ سے یہاں آ گئے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی فیضان مدینہ باب المدینہ آ جائیں اسلام آباد سے چل کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ تو آپ کو دعوت دینی چاہیے تھی. چلیں بھائی. جی حاجی صاحب آپ نے دے دی ماشاءاللہ. میں نے دے دی، بات ایک ہی تو ہے ہی نہیں. میں تصدیق کرتا ہوں. سب کچھ آپ نے ہی دینا ہے، ہم کو تو ویسے ہی جانا ہے، تو اب آپ اپنا حصہ سنبھالیں. عجیب آدمی ہے، میں جب بھی آتا ہوں آپ بھاگ جاتے ہو یار. ایسے میں ایک مشورہ دوں. جی آئی صاحب. دیکھیں سحری کوئی اتنی وہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. اللہ کا رحمت ہے، فیضان مدینہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے. جی جی. جب امیر علیہ سنت آن ایئر سحری کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں بالکل ہم آن ایئر سحری کرتے ہیں انشاءاللہ. نہیں مطلب جیسے کہ ایک پلیٹ ہوتی ہے، پلیٹ میں سالن ہوتا ہے یا جو بھی ہوگا، روٹی ہو، سب کو دے دیجئے ہاتھوں میں یار. اور آپ اپنی جگہ بیٹھ کر سنت کے مطابق بیٹھ کر سحری بھی کرتے رہیں، چائے بھی پیتے رہیں، پانی بھی پیتے رہیں. آپ چاہتے کیا بھائی صاحب؟ میں تو الحمدللہ آپ کو چاہتا ہوں. آپ ابھی 12 15 20 منٹ آپ سنبھالو انشاءاللہ. ہم اصل میں کافی سارے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم تھال پہ بیٹھ کے سحری کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایسے ہی مشورہ دے رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ویسے مشورہ تو ویسے مشورہ ہوتا ہی ہے کہ آدمی نفس کو بھائے تو مشورہ مدینہ مدینہ نہ بھائے تو آپ بھی اکیلے اکیلے پلیٹ میں ہم کو سب کے ساتھ کھانے دو بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسے ہی مشورہ دے رہا ہوں. اگر آپ یوں مجموعی طور پر کھا لیں گے نا اور ہم انشاءاللہ منچ پہ ایسا کرتے ہیں، ترکیب بنا لیتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اصل میں پھر وہ ایسا اس دوران بات چیت اور مدنی پھول مطلب کنٹینیو آپ کریں گے تو ایزی رہے گا. اس کو پھر بات چیت مشکل ہو جاتی ہے. نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ ہم آپ سے کچھ نہ کچھ لیتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ رہیں گے. ٹھیک ہے. مدینہ کے ناظرین کا بھی دل لگا رہے گا کہ آپ ماشاءاللہ کھا پی رہے ہیں. وہ بھی تو گھر پہ بیٹھے ہوئے کھا پی رہے ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی مطلب جیسے آپ میرے ان ناظرین میں شامل ہو جائیے. ٹھیک ہے. کم از کم جس کو تو میں تو کھاتا پیتا دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی اتنے ناظرین ہیں جن کو کھاتا پیتا تھوڑی دیکھتے ہم لوگ. صحیح ہے. تو آپ کی نارمل سی سحری ہوتی رہے گی میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلے بھائی یہیں منچ پہ ہی لگا دیں سحری انشاءاللہ. ہم سب اگر آج پاسبل نہیں ہے تو کل سے کر لیجئے گا. نہیں میرا کل سے بتا رہے ہیں ہمارے رائے. آج پاسبل نہیں ورنہ یہ سارا ان کا نظام دھرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے سب انشاءاللہ. چلے بھائی کال دے دیں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ذرا چلائیے لیکن میں عبدالحبیب بھائی وہ معذرت میں آپ سے مشورہ کیے بغیر میں براہ راست مشورہ دے دیتا ہوں. مدینہ انشاءاللہ.
جزاک اللہ. ہاں وہ رابطہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اب ویسا شیڈول ایسا ہے کہ کچھ موقع نہیں ملتا نا. ہاں ٹھیک ہے، لائیو ملاقات ہو جاتی ہے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج صاحب میرا نام محمد نوید اتاری ہے اور میں باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. حاج صاحب بیسیکلی میرا تعلق پنجاب سے ہے. ابھی میری فون پر والدہ سے بات ہو رہی تھی تو والدہ نے بتایا کہ یہاں پہ گرمی کی وجہ سے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، تو وہ یہ عذر بنا رہے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یا کام کر لیں یا روزہ رکھ لیں. میرے بھی کچھ عزیز ہیں تو جن کے حوالے سے والدہ نے بتایا کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہے، تو عذر انہوں نے یہ بنایا کہ گرمی بہت ہے یا ہم کام کر لیں یا پھر روزہ رکھ لیں. تو کیا ان کا یہ عذر درست ہے اور کیا اس وجہ سے ان کو یہ روزہ چھوڑنا چاہیے؟ حالانکہ روزہ کے جو فضائل ہیں اور رمضان المبارک کے، اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول اشار فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، روزہ چھوڑنے کی تو اجازت نہیں ملے گی. اس طرح کام میں کچھ تخفیف لے آئیے، کام میں کچھ کمی اور کچھ نرمی لے آئیے اور روزہ رکھیے. یہ مطلب یہ عذر نہیں ہے. لہذا اگر کوئی ایسے ہمارے ناظرین ہیں جو اس طرح روزہ قضا کرتے ہیں یا نہیں رکھتے، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم پر روزے فرض کیے. یہ بہت بڑا ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے، اور صحت و تندرستی ہے اس کے اندر، برکت ہے، عافیت ہے، کیا نہیں ہے روزے کے اندر. تو کسی بھی مسلمان کو بلا اجازت شرعی یہ رمضان کا فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ عذر لے کر بیٹھے ہیں نہ کریں. گھر میں بھی اگر اللہ نہ کرے ایسا ماحول ہے تو سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. سحری کا وقت ختم ہونے میں 12 منٹ باقی ہیں. آج سحری کا آخری وقت 4:18 اور 20 سیکنڈ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جن جن شہروں کا وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، مدنی چینل پر پٹی پر آپ دیکھتے رہیے. 4:08 7 منٹ 9 منٹ جو اس وقت گزرتے جا رہے ہیں. یہ تمام تر باب الاسلام کا اس وقت چل رہی ہے پٹی، اور یہ ان کا وقت قریب ہے، ختم ہونے والا ہے. آپ تھوڑا کلوز کی طرف جائیے اور بند کیجیے، روزہ بند کرنے کی طرف جائیے. البتہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی محبت عطا فرمائے. گرمیوں کا ہمارے بزرگوں نے تو نفلی روزے گرمیوں میں رکھے ہیں. ایک واقعہ کا نچوڑ یہ ہے، واقعہ طویل ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک بزرگ کو پوچھا گیا کہ آپ نے سخت گرمیوں میں روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے گرمی کا روزہ رکھ رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں بھی روزوں کی محبت عطا فرمائے. واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد کلام الدین اختاری سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ماں باپ نشی اولاد کے لیے اگر دوسرے اولاد کو ماں گالی اور بدعا دے، اس حالت میں والد اور والدین کو کیسے تھوڑا آواز اونچا کریں، کال کی آواز تھوڑی اونچی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے کرم تھوڑی اونچی آواز سے کال سنا دیجیے گا. میں محمد کلام الدین اختاری سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ماں باپ نشی اولاد کے لیے اگر دوسرے اولاد کو ماں گالی اور بدعا دے، اس حالت میں والد اور والدین کو کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیچی آواز کے لیے جی ہاں جی ماں باپ برا بھلا کہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے. آپ ضبط کیجئے، صبر کیجئے اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری جاری رکھیے. ماں باپ کے لیے کینہ، بغض اور اس طرح کی کسی بھی چیز کو اپنے دل میں مت آنے دیجئے.
اور اگر اللہ نہ کرے والدین کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری فرمائے۔ مدنی چینل گھر میں شروع کیجئے، ہو سکے تو مدنی انعامات کی ترکیب بنائیے۔ یہ بھی ٹریٹمنٹ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جیسے ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ کھلا دیجئے، وہ کھلا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہمیں بہتری کے لیے بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ ملیں، طریقے ملیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے گھر میں مدنی ماحول بنے گا اور ہمیں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ملے گا۔ اولاد کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرے اور ماں باپ کے لیے کینہ، بغض یا حسد اپنے دل میں جمع کرے۔ اللہ کے حضور دعا کرتی رہے، موقع ملے تو بڑے ادب، احترام اور پیار کے ساتھ والدین کی بارگاہ میں اگر کوئی نیکی کی دعوت پیش کرنی ہو تو وہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیان کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے اور ہم سب کے آپس میں محبت عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا چند منٹ تک ہمیں جا کر کلام سنوا دیجیے امیر سنت کے پاس۔
رسول باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔
अजान का रोज़ा बंद करने से कोई ताल्लुक नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आशिकान रसूल मुतवज्जे हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलल सलाह حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته ارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدینہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:35 ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:35 ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:35 ہے۔ تمام اسلام بھائی نماز ادا کرنے کے بعد حلقہ نمبر 61 سے 70 کے اسلام بھائی واپس رمضان حال میں آئیں گے، انشاءاللہ یہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے۔ جلدی جلدی نماز کی تیاری کریں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی محترم ہے، جو شخص ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کی نسبت سے سلسلہ